बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। फौजी अदालतों के केस में आज फौज के वकील या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फौज को, ख्वाजा हारिस साहब, वो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को कह रहे थे कि आप जरा अदालत की तौकीर, सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म को मद्देनजर रखते हुए रेफरेंसेस दीजिए और हमें ऐसी चीजों का रेफरेंस नहीं देना चाहिए जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं या लिखी हुई नहीं है। जमाल मंदोखेल साहब का इसके ऊपर चेहरा जो है वो लाल हो गया और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने इसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब से कहा कि आप समझ रहे हैं कि मैं जो बातें कर रहा हूं मैं अपने आप से बातें ये कर रहा हूं, हवा में ये बातें कर रहा हूं। पढ़ें जो मैं आपसे कह रहा हूं, उस रेलेवेंट पैराग्राफ को, उस जजमेंट में आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। और दूसरा मामला जो है, आप इसी मामले को अगर उल्ट कर लें तो उसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब जो थे उनको भी गुस्सा आ गया और बाद में उन्होंने जज साहब से कहा कि जी मैं ऑफेंड हो गया था, लेकिन मेरा ये बनता नहीं था। वो क्या माजरा था, ये तमाम माजरा हुआ कैसे, ये आपको बताना है आज। आईनी बेंच के अंदर समाअत है फौजी अदालतों के केस के हवाले से, जिसमें बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स नजर आ रहे थे। बहुत ज्यादा इसके अंदर आपस में जज साहब के, जस्टिस मंदोखेल साहब के और ख्वाजा हारिस साहब के आर्गुमेंट्स होते रहे हैं। आर्गुमेंट्स तो वकील करते हैं, लेकिन जज साहब जो सवाल पूछते हैं उसके ऊपर फिर वकील को बताना पड़ता है। तो 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक जो समाअत हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, वो इन दो शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती रही। 7 रुकनी आईनी बेंच के अंदर जो मुख्तलिफ जजेस थे वो तकरीबन खामोश रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, एक मौके के ऊपर जब मंदोखेल साहब और ख्वाजा हारिस साहब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और वो गर्मा गर्म बातचीत थी, उसके ऊपर अमीनुद्दीन साहब ने कुछ डिस्कशन की। जब जजेस सामने बैठे होते हैं तो आप कमरा अदालत के अंदर बैठ के नोट्स ले रहे होते हैं, तो आप देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि जजेस साहिबान जो क्या है। तो जाहिर बात है कि जो आर्गुमेंट्स चल रहे थे जज साहब के दरमियान और ख्वाजा हारिस साहब के दरमियान, वो कोर्ट का टाइम भी उसके कंज्यूम हो रहा था। बहरहाल उसके अंदर सवाल जवाब का सिलसिला इंफॉर्मेशन का तो होता है, तो वो उस तनाजुर में आपस में उन्होंने गुफ्तगू भी की और जिसके ऊपर अमीनुद्दीन साहब ने एक आध दफा हाथ से इस तरह बॉडी लैंग्वेज जो है वो बताती है कि ये क्या कह रहे हैं। एक मौके के ऊपर जस्टिस नईम अफगान साहब भी बोले और उन्होंने उसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब को क्या कहा वो मैं आपको अब बताता हूं। जो बहस थी आज ख्वाजा हारिस साहब ने स्टार्ट की, वो 1962 के आइन के आर्टिकल 6(3) के इर्द गिर्द घूमती है और उन्होंने कहा कि जो फरीकैन ने, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं और उज़ैर भंडारी साहब इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो उनका अपना एक क्लाइंट है, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो फौजी अदालतों में उसका केस चल रहा है। तो उसमें जो आर्गुमेंट उन्होंने किया वो FB अली केस के हवाले से था और आर्टिकल 6(3)(1) के हवाले से था। और उनका जो कहना था, आज ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वो बिल्कुल गलत था। उन्होंने गलत बयानी की है कोर्ट के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि FB अली के अंदर ये मामला बहुत एक्सटेंसिवली एट लेंथ डिस्कस हुआ है। इतनी डिटेल में वो कभी FB अली केस के अंदर डिस्कस नहीं हुआ था। तो मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि वो हिस्सा जिसके ऊपर पूरे का पूरा तो नहीं, बहुत ज्यादा उन्होंने अपना केस की बुनियाद बनाई है, वो सिरे से बुनियाद गलत है। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6(3)(1) कहा गया कि उसके तहत जो ऑर्डिनेंस, जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूं आपको आम अल्फाज में समझा दूं। देखिए, ये फौजी अदालतों में जो केस चल रहा है उसके अंदर मामला ये है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये जो सिविलियंस का ट्रायल जिस शिक की बुनियाद के ऊपर, जिस सेक्शन की बुनियाद के ऊपर किया जा रहा है, वो आर्मी एक्ट की सेक्शन है जिसे 21D कहा जाता है। और 21D(1), 21D(2) ये 2 सेक्शन हैं जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। तो आज ख्वाजा हारिस साहब कह रहे थे कि जो सलमान अकरम राजा साहब और जो उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि इसको किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है 1962 के आइन के आर्टिकल 613 के तहत, वो बात बिल्कुल गलत थी।
اب میں تھوڑا سا آپ کو مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو کیس کے اوپر جو سوال و جواب ہوئے ہیں اس کے اوپر لے کے چلتا ہوں۔ اصل میں خواجہ حارث صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو اپیلوں کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب اور عزیر بھنڈاری صاحب جو ڈیفنس لے رہے ہیں وہ ڈیفنس غلط ہے، اور وہ ڈیفنس یہ ہے کہ 1962 کے آئین کے تحت پروٹیکٹ نہیں کی گئی تھی 61D، اور بنیادی حقوق کا معاملہ جو ہے وہ بالکل الائیو ہے، اور سیکشن 61D کو آپ غیر آئینی قرار دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مقدمے کے اندر پاسنگ ایک بات تھی، جج صاحب نے صرف ایک نے ذکر کیا تھا، ادروائز یہ ججمنٹ جو ہے وہ پوری کی پوری ججمنٹ اور ہے، اور ایک پیراگراف صرف اس کے اوپر بات کی گئی تھی اس حوالے سے جس کو بنیاد بنا کے درخواست گزار اپنا آرگومنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ ایف بی ایل ای کے کیس میں بنیادی حقوق تو موجود تھے، اور اگر بنیادی حقوق موجود تھے تو پھر یہ جو ٹرائل ہے سیویلینز کا وہ کیسے آرمی ایکٹ کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ بہت زیادہ لمبی بحث چلی اس کے اوپر۔ ایک موقع کے اوپر تو خواجہ حارث صاحب نے یہ بھی کہہ دیا جج صاحب کو کہ مجھے تو آپ کی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو جسٹس مندوخیل صاحب ان کو بار بار یہ بتا رہے تھے کہ بنیادی حقوق کا جو معاملہ ہے وہ تو 1973 کے آئین کے تحت بھی ہم ایگزامن کر سکتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے تحت ڈیو پروٹیکشن دی گئی، ڈیو فیئر ٹرائل کا رائٹ 10A کے تحت دیا گیا ہے، آرٹیکل 25 انٹروڈیوس کروایا گیا، آرٹیکل 9 جو ہے رائٹ ٹو لائف وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ تو یہ آرٹیکلز کے تحت بھی ہم یہ معاملات کو دیکھ سکتے ہیں اور انلیگل یا انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر سکتے ہیں سیویلینز کے ٹرائل کو آرمی ایکٹ کے تحت جو ہو رہا ہے۔ خواجہ حارث صاحب کا کہنا تھا کہ جو پروٹیکشن دی گئی تھی 1962 کے آئین میں وہی پروٹیکشن 1973 کے آئین کے تحت بھی دی گئی ہے۔ اچھا، اب جب یہ سلسلہ تھوڑا سا طول پکڑ گیا تو اس پر جسٹس نعیم افغان صاحب کی آبزرویشن تھی، اور بڑی خوبصورت آبزرویشن تھی۔ جسٹس نعیم افغان صاحب نے خواجہ حارث صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب آپ یہ جو آرگومنٹ کر رہے ہیں یہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے 1973 کے آئین کے تناظر میں، کیونکہ بعد میں بہت سارے بنیادی حقوق کی انٹرپریٹیشن بھی ہو گئی، اور 1973 کے آئین میں آرٹیکل 10A بھی ڈال دیا گیا اور معاملات بھی آ گئے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایف بی ایل ای کیس کے اندر جو آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں اس کے برعکس بنیادی حقوق کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی، اور ساتھ ساتھ ریزنیبل کلاسیفیکیشن کر دی گئی۔ اب ریزنیبل کلاسیفیکیشن یہ کر دی گئی کہ بنیادی حقوق کے کون سے ایسے سیویلینز ہوں گے جن کا ٹرائل آرمی کورٹ کے اندر کیا جا سکے گا، وہ کلاسیفیکیشن بھی انہوں نے بنیادی حقوق کے تحت کی تھی۔ تو اس لیے آپ اس کے اندر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن خواجہ حارث صاحب کا کہنا تھا کہ کیونکہ دوسری سائیڈ نے بہت زیادہ اس کے اوپر آرگومنٹ کیا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ججمنٹ کی ریشو کچھ اور ہے، ججمنٹ کچھ اور ہے، اور یہ پیراگراف جو ہے صرف ایک پیراگراف اس کے اندر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور اس کا تعلق نہ ہی جو کیس کے اندر چیلنج کیا گیا تھا ایف بی ایل ای کی طرف سے مقدمہ لایا گیا تھا اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، اور نہ ہی جج صاحبان نے ججمنٹ دیتے ہوئے اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ تو ایک موقع کے اوپر خواجہ حارث صاحب کو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ تو اپنی ڈسکشن میں کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے 1962 کے آئین کے آرٹیکل 6 کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی۔ تو خواجہ حارث صاحب اس کے اوپر غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا، چہرے کے تاثرات بھی ان کے بالکل ہی بدل گئے، اور میں دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ خواجہ حارث صاحب جیسا آدمی، لیکن ان کو یہ محسوس ہوا کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ان کو ذرا کریز سے باہر آ کے شاٹ ماری ہے اور غلط شاٹ ماری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر مجھے یہ کہیں گے، یہ مجھ پہ الزام لگائیں گے کہ میں ایسی چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں جو مقدمے سے ہی علیحدہ ہیں یا مقدمے کے اندر ہیں ہی نہیں، یا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ دوسری سائیڈ نے ذکر نہیں کیا، تو یہ غلط بات ہوگی۔ حالانکہ بات کچھ یوں ہوئی تھی کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب آرٹیکل 6 کو ہولسٹکلی ان ٹوٹیلٹی ریفرنس ڈسکشن کی بات کر رہے تھے، اور خواجہ حارث صاحب آرٹیکل 6(1)(3) کے حوالے سے اپنی جو آرگومنٹس تھے اس کو کنفائن کیے ہوئے تھے۔
تو جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد خواجہ حارث صاحب نے ریئلائز کیا اور انہوں نے جسٹس مندوخیل صاحب کو کہا کہ دیکھیے اٹ از ناٹ ان مائی پلیس ٹو گیٹ اوفینڈیڈ ہیئر، یعنی کہ جج صاحبان کی آبزرویشنز کے اوپر مجھے اوفینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اوفینڈ ہو گیا ہوں. تو جس کے اوپر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایسی باتوں کے اوپر زیادہ دل میں نہیں رکھتے، جس میں اور جج صاحبان جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی اس کے اوپر بات کر چھوڑی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جب بات کرتی ہیں تو وہ بعض دفعہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے کورٹ روم کا، جو گرما گرم ہوا ہوتا ہے، وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو مسرت ہلالی صاحب نے وہ برتنوں والی مثال پنجابی میں ہم بہت زیادہ دیتے ہوتے ہیں، جتنے پانڈے ہوں اتنے کھڑک دیتے ہیں، یعنی کہ اگر برتن ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہوں تو وہ آپس میں بعض دفعہ ان کے ٹکرانے کی آواز بھی آتی ہے. تو اس کے بعد ذرا ماحول تھوڑا سا ڈاؤن ہوا اور پھر جج صاحبان اٹھ کے جو ہے وہ چلے گئے اور کل کے لیے یہ سماعت جو ہے ملتوی ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں. میری نظر میں جو سورس آف کنٹینشن ہے، آرگومنٹس اپنی جگہ، مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق ایف بی علی کے اندر دیے گئے تھے ان ایکیوز کو جو ٹرائی کیے گئے تھے اس کے اندر، اور اگر بنیادی حقوق موجود ہیں تو بنیادی حقوق کے ہوتے ہوئے تو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہو سکتا. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر اسپیشل کلاسیفیکیشن کریٹ کی گئی ہے جو کہ 1973 کے آئین کے اندر بھی ہے، کہ وہ لوگ جو آرمی آفیسرز کو یا آرمی والوں کو انسائٹ کریں گے، سیڈیوس کریں گے غلط کام کرنے میں اور ان کی پرفارمنس آف فنکشنز اور ڈیوٹی میں خلل ڈالنے میں یا ان سے ہٹانے میں، تو ان کا ٹرائل آرمی کورٹس میں ہو سکتا ہے. اب ایف بی علی کا جو کیس ہے وہ درمیان میں پل کا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو حالات تھے وہ تقریباً سیم تھے اور اس میں سیولینز کے ٹرائل کا آرمی کورٹ کے اندر سوال کھڑا ہو گیا تھا. اور ججز صاحبان نے یہ کہا تھا کہ جن کے ٹرائلز آرمی کورٹ کے اندر ہو رہے ہیں ان کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں، ان کے محفوظ اویلیبل ہیں، اور لیکن وہ اس کے اندر دیے گئے یا نہیں دیے گئے. یہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی ایک اور بڑی ریلیونٹ آبزرویشن تھی. انہوں نے کہا کہ اویلیبلٹی آف فنڈامنٹل رائٹس از ون تھنگ اور پروویژن آف فنڈامنٹل رائٹس از اندر، یعنی کہ اگر آپ کو حقوق دے دیے جائیں آرمی کورٹ کے اندر اس مقدمے کے اندر تو وہ علیحدہ چیز ہے، ہونا کتاب کے اندر لکھا ہوا ایک علیحدہ چیز ہے. ایف بی علی کیس کے اندر دیکھیے پریکٹیکل جو مشکل مجھے لگتی ہے اپنی دانست میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وقت ایوب خان صاحب کا دور تھا اور یہ ایف بی علی والا کیس جو تھا میرا خیال ہے اس کے بعد آیا تھا، اور مارشل لائی دور کا یہ قصہ ہے. اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی سویلین گورنمنٹ موجود تھی، اور جب مارشل لائی دور ہوتے ہیں اور جب طاقتور بڑا تگڑا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا یہ ہے، اور یہ صرف پاکستان کی جورسڈکشن کے اندر نہیں ہے. ججز صاحبان کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ آپ کے پاس رائٹ تو موجود ہے لیکن اس مقدمے میں لگتا لگتا کوئی نہیں ہے، اس مقدمہ میں آپ اپنا کیس جو ہے چلائیں. ججز صاحبان کہہ تو دیتے ہیں ہمارے پاس اختیار موجود ہے، اگر ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کیس میں ہم اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ اوپر طاقتور بیٹھا ہوتا ہے. اور ایف بی علی کا جو کیس ہے اکارڈنگ ٹو جسٹس مسرت ہلالی، انہوں نے ایک موقع کے اوپر یہ بھی کہا تھا پچھلی سماعتوں کے اندر کہ معاف کر دیں ہمیں، یہ ایف بی علی کا کیس سنا کے آپ نے ہمیں کان ہمارے پک گئے ہیں، سمجھ میں کسی کے آتا نہیں ہے. تو وہ جو سمجھ میں نہیں آتا وہ یہی ہے کہ اگر اوپر طاقتور بیٹھا ہو تو آپ صرف یہ کہہ کے کھسک جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار موجود ہے لیکن ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں. تو یہ میری دانست کے اندر ایف بی علی کی کیس کا معاملہ تھا. تو سماعت جو ہے کل پھر شروع ہوگی جی، آپ کو پھر اپڈیٹ کریں گے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.